बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को अर्दली कह दिया तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कोहराम बरपा है। इसको डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने सही कहा कि गलत कहा, और अर्दली का मतलब भी आपको बताएंगे कि क्या होता है। इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनकी हाउस अरेस्ट के हवाले से या कि उनको केपीके में मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस तरह की कोई बातें हो रही थी और कुछ इस तरह की ऑफर्स इमरान खान साहब को मिल रही थी। लेकिन यह भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब को कोई इस तरह की ऑफर हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान साहब इस हवाले से कुछ और फरमाते हैं, उनकी बहन अलीमा खान कुछ और कहती हैं, शेर अफजल मरवत साहब कुछ और फरमाते हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कुछ और फरमाते हैं। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मुज़ाकरात किस स्टेज पर पहुंचे हैं और इसका मंतकी नतीजा क्या हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अलीमा खान की। उनका कहना है कि अगर हुकूमत की जनब से यह कहा जा रहा है कि तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करें तो कर दें। हमारे कौन से इतने बड़े मुतालबात हैं, सिर्फ 2 ही मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएं और गिरफ्तार तमाम पीटीआई कारकुनों को जेल से रिहा किया जाए। अच्छा, अब यहां मुझे यह भी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कौन है, मतलब कि उनके फैसले कौन करता है। इमरान खान साहब की तरफ से क्या हुक्म आता है या अलीमा खान अपनी तरफ से कोई बात कह देती हैं या शेर अफजल मरवत के पास कोई इख्तियार मौजूद है, शेख वकास अकरम है, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है। आखिर इनका माई बाप कौन है, किसकी बात को ज्यादा बेहतर और मुनासिब समझा जाए, किसकी बात को ज्यादा मुतबिर समझा जाए। क्योंकि इमरान खान साहब कुछ और फरमा रहे होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो और कुछ कह रही होती है। अभी मुज़ाकरात के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो 2 दिन पहले ये मौक़िफ़ था कि हमने अपने जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखने थे वो हमने जुबानी तौर पर रख दिए हैं और यही हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स है। जरूरी नहीं है कि हम इनको रिटन फॉर्म के अंदर दें। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जी आपसे हमारी बात ये हुई थी कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद रिटन फॉर्म में देंगे। तो अब अलीमा खान ने एक नई बात कर दी है कि जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख कर दे दें और जो हमारे 2 ही तो मुतालबात हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को इन्होंने पता नहीं किराए पे रखा हुआ है कि मुलाजम के तौर पर रखा हुआ है, क्योंकि कहने को तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, लेकिन कभी भी उसके मुंह से मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि ऐसा लगे कि वाकई चेयरमैन है और वो कोई फैसला करने जा रहा है और उसकी बात की कोई हैसियत और अहमियत है। जब भी कोई बात बाहर निकलती है तो या तो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर निकलती है या उनकी बहन अलीमा खान से मुलाकात होती है तो वो बाहर आके कह देती हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरफ मौक़िफ़ ये है कि हम जुबानी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख चुके हैं और दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि कौन से इतने बड़े मुतालबात हैं, अगर कहते हैं कि तहरीरी तौर पर दें तो दे दें। अब ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने ऐसा कहा, अलीमा खान साहब अपनी तरफ से खुद कह रही हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को इस हवाले से पता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को पार्टी का चेयरमैन बनाया है तो उनके साथ मुलाकात करके उनको इंस्ट्रक्शंस दिया करें, ताकि वो खान साहब से मुलाकात करने के बाद जो भी मीडिया टॉक करें तो उसमें वो बताया करें कि जी इमरान खान साहब का ये प्लान है या पार्टी के तौर पे मैं बहसीयत चेयरमैन ये फैसला कर रहा हूं, हमने इस तरीके से चलना है। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहब के पास पार्टी का कोई ओहदा मौजूद नहीं है, तो उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, किसको रिहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुतालबात रिटन फॉर्म के अंदर देने चाहिए नहीं देने चाहिए, व्हाटएवर। चलें। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी हाईलाइटेड सी बात है कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अर्दली कह दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग तो खैर समझते हैं कि ये खान साहब ने अच्छा नहीं किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये उन्होंने इंसल्ट की है। और एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक तरफ ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ हमारी बातचीत चल रही है तो कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं। तो जब मुज़ाकरात की बात करते हैं या मुतालबात मनवाना चाहते हैं तो फिर उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अर्दली का दरअसल मतलब क्या होता है।
اردلی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی آفیسر کا کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی خدمت گزار. آپ اس کو اگر تھوڑا سا واسٹ سینیریو میں لیں تو کپڑے دھونے والا، کپڑے استری کرنے والا، صفائی کرنے والا، پاؤں دبانے والا، جوتے پالش کرنے والا وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب نے شہباز شریف کو یہ کہا کہ تم اردلی ہو، تم جوتے پالش کرنے والے ہو، تم چوکی دار ہو، تم ملازم ہو، واٹ ایور. اچھا، اس کو دو تین مختلف پہلو سے ہم ڈسکس کریں نا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اچھا، دونوں طرفوں سے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ابھی فی الحال چونکہ بڑی سینسٹیو صورتحال چل رہی ہے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، 2 سیشن ہو چکے ہیں، تیسرا سیشن ہونے کا امکان ہے لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ادھر خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں تو ان کی زبان بند نہیں ہوتی، وہ عمران خان صاحب کے اوپر لفظی گولہ باری کرتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کو دیکھو تو وہ کسی کا لحاظ کوئی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات کو ہم دیکھیں تو دونوں طرفوں سے تھوڑا سا اس حوالے سے زبان بندی ہونی چاہیے، اور جو یہ گولہ بارود ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے رہتے ہیں نا، اور بڑے توہین امیز اور انسلٹ کرنے والے الفاظ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو پھر میرا خیال ہے کہ مذاکرات نہیں چل سکیں گے. یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی بھی پازیٹیو کنکلوژن نہیں نکلنا، لیکن اگر اس طرح سے الفاظ کا استعمال ہوگا، برا بلا کہا جائے گا، یا گالم گلوچ کی جائے گی، یا کسی کو بوٹ پالشیا کہا جائے گا، کسی کو چوکی دار کہا جائے گا، کسی کو اردلی کہا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ پھر بات مزید آگے نہیں بڑھے گی اور یہیں پہ ختم ہو جائے گی اور دم توڑ دے گی. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کی یہ صورتحال بن رہی ہے نا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید بات چیت اب مزید آگے نہ بڑھ سکے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرفوں سے تھوڑا سا اس حوالے سے کمپرومائز ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جو کہ وہ گزشتہ دنوں میں کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں، آپ اگر کسی اندھے کو کانا کہیں گے اس کو برا لگے گا، آپ کسی لنگڑے کو لولا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب نے غلط کہا، بات ہے صحیح ہے، وہ ملازم بھی ہیں، وہ چوکی دار بھی ہیں، وہ نوکر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اگر ڈائریکٹلی اس طرح سے کسی کو کہیں گے تو میرا خیال ہے اخلاقی طور پر بھی یہ صحیح نہیں ہوگا اور مذاکرات کا سلسلہ بھی رک جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہی سمجھوں گا کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک سیز فائر کر لیں. دیکھیں، عمران خان صاحب کو تو کوئی روک نہیں سکتا، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے. تو میں صرف تھوڑی سی یہی بات کروں گا کہ خان صاحب، اگر آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے فیصلے کے مطابق حکومت کے ساتھ آپ کی مذاکراتی کمیٹی بات چیت کر رہی ہے تو اس سلسلے کو آگے چلنے دیں. اگر مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو کم از کم آپ تو جسٹیفائی ہوں گے نا کہ جی ہم تو بات کرنا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ سنجیدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہیں گے تو پھر بات آپ کے اوپر آئے گی کہ خان صاحب آپ بھی سنجیدہ نہیں تھے. اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرتے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی جنگ بندی ہونی چاہیے. جو الفاظی طور پر حملے کیے جاتے ہیں، سیز فائر کر لیں، کچھ ٹائم کے لیے رک جائیں، بات چیت کو چلنے دیں، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنے دیں. بعد میں یہی میدان، یہی جنگ جو آپ کے جی میں آئے گا آپ کرتے رہیں، جو مسلم لیگ نون کے دل میں آئے گا وہ کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہتے ہیں بدقسمتی سے عمرات شروع ہوتے ہی عمران خان نے سخت بیان دے دیا. عمران خان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے. یہ بات عمران خان نے کافی عرصہ بعد کی ہے. تو یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف کو اردلی کہہ دیا. تو میں بھی وہی کہتا ہوں کہ جب تک یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اچھا جی، اب ایک بڑی کنٹروورسی ہے اس حوالے سے، کیونکہ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا، بلکہ ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی ایک پوسٹ لگائی گئی تھی کہ جی مجھے آفرز آ رہی ہیں، میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف قسم کے پروپوزلز مجھے دیے جا رہے ہیں
کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، آپ کو رہا کر دیتے ہیں، آپ ہماری یہ بات مان لیں، آپ ہمارا یہ مطالبہ مان لیں، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو رہا کر دیں گے، یا آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیں گے، یا آپ کو کے پی کے کی کسی جیل میں منتقل کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا، میرے خلاف مقدمات ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، میں ان کو فیس کروں گا، ان کا سامنا کروں گا۔ 1.5 سال سے میں جیل میں موجود ہوں اور کافی سارے کیسز میں میری ضمانتیں ہو چکی ہیں، میری بریت ہو چکی ہے، تو میں کیسز کا ہی سامنا کروں گا، لیکن میں اس حوالے سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں ہاؤس اریسٹ میں جاؤں گا اور نہ ہی میں کے پی کے کسی جیل میں منتقل ہوں گا۔ اچھا، اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر علیمہ خان کی بات کریں تو وہ کچھ اور بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہمیں ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کی آفر تو نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ علی مین گنڈا پور کے ذریعے سے یہ پیغام میرے تک پہنچا ہے، لیکن براہ راست میرے پاس اس طرح کا کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ چلیں جی، اب عمران خان صاحب کی بات کچھ اور، علیمہ خان کی بات کچھ اور۔ اگر ہم شیر افضل مروت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی ہاؤس اریسٹ آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی نے کی۔ اچھا، شیر افضل مروت کی بات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت سے کسی مرحلے پر عمران خان کی رہائی، ہاؤس اریسٹ یا ان کی کے پی کے میں منتقلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیانیہ ایک ہونا چاہیے، فرنٹ لائن کے اوپر ایک بندہ ہونا چاہیے جو بات کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اس وقت عمران خان صاحب کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہے، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے معاملات میں ان کو فرنٹ لائن پہ رکھنا چاہیے، ان کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور کم از کم بیانیہ تو ایک ہونا چاہیے نا۔ مروت کچھ کہہ رہا ہے، خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی بہن کچھ کہہ رہی ہے، بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کنٹروورسی ہے۔ اچھا، اب شیر افضل مروت کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی ہاؤس اریسٹ کی آفر رد کی گئی اور پھر ہاؤس اریسٹ آفر سے انکار پر 3 ہفتے یا 20 دسمبر کو عمران خان کی رہائی کی پیشکش ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی 20 دسمبر تک رہائی کی پیشکش محسن نقوی کے ذریعے کی گئی۔ 26 نومبر کا سانحہ ہوا تو حالات تبدیل ہو گئے اور سیاسی قیادت سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما کا کہنا تھا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ وقتاً فوقتاً ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ کرتی رہی ہے۔ 26 نومبر کے سانحے کے بعد اب کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم میں محسن نقوی کو شامل کیا جاتا تو شاید یہ ملاقات ہو چکی ہوتی۔ وہ مذاکراتی ٹیبل پر بڑی لچک دکھاتے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں شیر افضل مروت کے دعوے پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومت سے 26 نومبر سے قبل محض رابطہ بحال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سے 26 نومبر سے قبل کسی قسم کا مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کی پیشکش سے متعلق کبھی بات نہیں ہوئی۔ حکومت، محسن نقوی یا اسٹیبلشمنٹ سے کبھی عمران خان کی منتقلی پر بات نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے بھی کسی مرحلے پر عمران خان کی رہائی، ہاؤس اریسٹ یا منتقلی پر بات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ کسی ایک بندے کو فرنٹ لائن کے اوپر رکھیں۔ اب ان کی ہاؤس اریسٹ کی بات ہے، ان کی رہائی کی بات ہے، ان کو کے پی کے میں منتقل کرنے کے حوالے سے بات ہے، تو اس میں ایک موقف نہیں ہے، 4 مختلف بندوں کے موقف ہیں۔ عمران خان کا موقف کچھ اور، ان کی بہن کا موقف کچھ اور، شیر افضل مروت کا موقف کچھ اور بیرسٹر گوہر کا موقف کچھ اور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا جیو کو جواب، یہ خبر جیو نے رپورٹ کی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد اور امریکی کانگریس ارکان کے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق بیانات پر پوچھے گئے سوالات پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جیو نیوز کو تحریری جواب دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم کانگریس کے خط و خطابت پر تبصرہ نہیں کرتے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز پاکستانی آئین اور قوانین کے مطابق ہوں گے۔ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پاکستان میں جمہوری اصولوں، آئینی اور انسانی حقوق کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔
انسانی حقوق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ انسانی حقوق سمیت دیگر نکات پر باقاعدگی سے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں، دنیا بھر کے ممالک کی طرح پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں۔ چلیں جی، یہ جو تھی نا بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی رچرڈ گرنیل اس نے ٹویٹ وغیرہ بھی کیا اور کہتا تھا کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات بن گئے ہیں اور ان کو رہا ہونا چاہیے، ان کو رہا کیا جائے، واٹ ایور۔ یہ ان کا بیان انفرادی حیثیت سے تھا۔ اب جو بیان آیا ہے وہ آفیشیل آیا ہے، تو انفرادی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ کوئی بھی بندہ اپنے طور پر کسی کا تعلق ہو سکتا ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی بندہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی بھی بندے کی دی گئی اسٹیٹمنٹ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو سرکاری سطح پر کوئی بیان جاری نہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی کیسز ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، واٹ ایور، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور عدالتوں نے ہی عمران خان صاحب کو ریلیف دینا ہے اور دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے پاس کوئی اختیار ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔